आंखों को बेपरवाह ना छोड़ो, ये कानों को बेपरवाह ना छोड़ें। मुझे क्यों सुनना है हराम? अल्लाह ने कान इसलिए नहीं दिए। सुनना है तो तिलावत सुनिए, नाते सुनिए, उलमाए अहले सुन्नत के आशिकाने रसूल उलमा के बयान सुनिए। और तीसरी चीज जबान। नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक बार सवाल किया गया। एक सहाबी ने पूछा, हुजूर आप मुझ पर सबसे ज्यादा किस चीज का खौफ रखते हैं? नबी पाक ने अपनी जबान अक़दस पकड़कर फरमाया, इसे सबसे ज्यादा सेंसिटिव। आपको पता है जिस्म के बाकी आज़ा तो ओपन हैं, जबान वो है जिसके 32 पहरेदार हैं, और किसी बॉडी पार्ट के 32 पहरेदार नहीं है। 32 दांतों से कंट्रोल किया गया उसको, मगर वो 32 पहरेदारों को तोड़कर भी जब चलती है ना, तो पता नहीं किसी का घर तोड़ देती है, किसी का दिल तोड़ देती है, किसी से झगड़ा कर देती है, किसी से पार्टनरशिप खत्म कर देती है, बीवी को तलाक दे देती है। जबान क्या कुछ नहीं कर सकती। खुदा की कसम ये नेमत भी कमाल की है। अगर इस नेमत का सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो बैठे बैठे नेकियों का अंबार लग सकता है। सब मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी देर लगी? 30 सेकंड भी नहीं लगे हैं। बैठे बैठे क्या कमा लिया पता है आपको? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं। जो एक बार सुभान अल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लग गया, एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग गया। अफजलु जिक्र कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं बैठा रहूं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहूं, बैठा रहूं सुभान अल्लाह पढ़ता रहूं, बैठा रहूं अल्लाहु अकबर पढ़ता रहूं। नबी पाक फरमाते जन्नत के खजानों में से, जन्नत की कियारियों में से अगर किसी को कुछ चुनना है तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ ले। ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। हदीस पाक का मजमून है। कितना आसान है, वाकई कमाल की नेमत है। लेकिन प्रॉब्लम यह है इस नेमत का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस नेमत से कोई फायदा उठाने की बजाय गुनाह कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बेहयाई की बातें हो रही हैं, गीबतें हो रही हैं, झूठ बोल रहे हैं। ना करें ऐसा, मारे जाएंगे। ये जबान गुनाहों की अंबार लगा देती है। किसी का दिल तोड़ने से पहले सोचो कि तलवार का जख्म तो भर जाएगा, जबान का जख्म नहीं भरता है। आप जिंदगी में कई बार बोलकर पछताए होंगे कि यार काश चुप रह जाता, कभी खामोश रहकर नहीं पछताए होंगे। हाँ, बोलकर यार क्या यार क्यों बोल दिया, दुश्मनी हो गई, रिश्ता टूट गया, पार्टनरशिप खत्म हो गई, गुस्से में यार निकल गया जबान से, तो पहले सोचते ना। ये जो दावत इस्लामी के माहौल में बड़ा प्यारा एक नारा अमीर अहले सुन्नत लगाते हैं। क्या नारा है? पहले तोलो बाद में बोलो। या तो एहसास ही नहीं, हम तो बोलने के बाद तोल रहे होते हैं, सही बोला गलत बोला, पहले तोलना था ना। तो काश ये एहतियात नसीब हो जाए। तो इन 3 चीजों को बचाइए गुनाहों से, आप बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे। वैसे और भी चीजें हैं, लेकिन अगर आपने इन 3 चीजों पर कंट्रोल करने का जहन बना दिया कि आंख से हराम नहीं देखूंगा, कान से हराम नहीं सुनूंगा, जबान से हराम नहीं बोलूंगा, इन तीनों को अच्छे कामों में इस्तेमाल करूंगा। कुरान कह रहा है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। लेकिन अब अगला हिस्सा, अल्लाहु अकबर वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम्हें इस हालत में मौत ना आए कि तुम मुसलमान ना हो। मरना है तो ईमान के साथ मरना है। ये बड़ा नाजुक मरहला है। लोग कहेंगे जनाब इसमें क्या बड़ी बात है, मैं हुई मुसलमान, मरूंगा तो मुसलमान ही मरूंगा ना। इतना आसान नहीं है। हाँ, आओ पहले पीराने पीर का जिक्र करते हैं। गौसे पाक तो वलियों के सरदार है ना, उनके सदके इंशाअल्लाह हमारे ईमानों की हिफाजत होगी। मगर सुनो पीराने पीर का आलम क्या है, खौफे खुदा का आलम क्या है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को एक बार हरम काबा में देखा गया, कंकड़ियों पर सर रखे हैं और रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ऐ रब्बे करीम मुझे बख्श दे, अगर मैं सजा का हकदार हूं तो बरोज़े कयामत मुझे अंधा उठाना कि नेकूकार लोगों के सामने शर्मिंदा ना हूं। खौफे खुदा इसको कहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। अरे मैं गुनाहगारों का सरदार, मुझे शर्म नहीं आती अपने आमाल पर। वो वलियों के सरदार हैं, अल्लाह से कह रहे हैं या अल्लाह अगर मेरे गुनाह ज्यादा हैं तो अंधा उठाइयो, मैं शर्मिंदा ना हो जाऊं। आए हाय, ये होते हैं अल्लाह वाले। आगे सुनो, गौस पाक अगली आयत है ना, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इस आयत का अगला जुज सुनो, मेरे पीराने पीर को कैसा खौफ था। एक बार ईद का दिन है, गौसे पाक कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं आज ईद का दिन है, ईद का दिन है। अब्दुल कादिर के लिए ईद का दिन वो होगा जब अपना ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाएगा। उनको इतनी फिक्र है ईमान पर मौत की कि कब्र में ईमान सलामत लेकर जाना है।
کیا مجھے اور آپ کو یہ فکر ہے؟ آپ کو پتا ہے ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی نمازیں پڑھی، صدقہ خیرات حج، ساری زندگی نمازیں پڑھی، اور اگر مرنے سے پہلے ایمان چلا گیا نا تو یہ سب کچھ زیرو ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندہ اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر مرے گا۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایمان پر مرے گا تو ایمان پر اٹھایا جائے گا، کفر پر مرے گا کفر پر اٹھایا جائے گا۔ ایمان بھی بچانا ہے، اور ایک اور بات سوچئے، شراب کے نشے میں مرے گا تو نشے میں اٹھایا جائے گا، فلم دیکھتے دیکھتے مرے گا تو کس حالت میں اٹھے گا، بدکاری کرتے کرتے مرے گا تو کس حالت میں اٹھے گا، جوا کھیلتے کھیلتے مرے گا تو کس حالت میں اٹھے گا؟ سوچئے۔ آپ کہیں گے نہیں بھائی ٹھیک ہے میں غلط کام کرتا ہوں مگر اس وقت کیسے مروں گا؟ تو آپ میں سے کسی کے پاس اختیار ہے کہ آپ اپنی چوائس سے مر سکتے ہیں کہ ملک الموت آ گیا اور کوئی شراب پی رہے نہیں بھائی ابھی نہیں آنا، تھوڑی دیر بعد میں ذرا نشہ اتار لوں؟ یو ہیو ٹائم، یو ہیو اتھارٹی۔ کسی کو پتا ہے میں کب مروں گا؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ بھول گئے آپ جہاز میں موت ہوتی ہے؟ پچھلے دنوں کی بات ہے، ہم جرمنی میں تھے، ہمارے ایک بہت اچھے ساتھی دوست جاننے والے تھے، 35,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز میں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ارے چلو جہاز کو چھوڑو، ہزاروں میٹر سمندر کے نیچے بھی تو موت آئی تھی نا، بھول گئے؟ تھوڑے دنوں پہلے کا ہی واقعہ ہے نا، لاکھوں ڈالر دے کر اس جگہ پہنچے جہاں موت لکھی ہوئی تھی، باپ بیٹا پاکستانی مسلمان، اگر وہ ایمان پر گئے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، گناہ معاف فرمائے، ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ لیکن سوچو کدھر بھی موت آ سکتی ہے۔ کتنی پلاننگز تھی ان کی کہ یہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے، ویڈیو بنائیں گے۔ غالباً والد کی برتھ ڈے تھی، وہ برتھ ڈے پر اپنے بیٹے کو لے کر گیا، اربوں خربوں پتی خاندان ہے۔ یہ سب واقعات بتا رہے ہیں کہ موت کبھی بھی اور کہیں بھی آ سکتی ہے۔ حضرت سلیمان کے دور کا واقعہ ہے نا، ایک شخص حضرت سلیمان کے پاس بیٹھا تھا، ملک الموت آئے اور اس کو بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے۔ تو جب چلے گئے ملک الموت تو حضرت سلیمان کا وہ دوست تھا، جاننے والا تھا، کہتا حضرت یہ کون تھے جو مجھے بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے؟ کہا یہ ملک الموت تھے، روح قبض کرنے والا فرشتہ آیا تھا۔ کہا حضرت لگتا ہے میرا ٹائم قریب آنے والا ہے، اتنا گھور کے دیکھ رہے تھے، آپ کی تو ہواؤں پر حکومت ہے، آپ جلدی سے ہوا کو حکم دے مجھے یہاں سے ہندوستان لے جائے۔ اب غالباً مصر تھا وہ، حضرت سلیمان نے ہوا کو کہا اس بندے کو ہندوستان لے جاؤ، ہند لے جاؤ۔ تھوڑے دنوں بعد ملک الموت آئے تو حضرت سلیمان نے پوچھا اے ملک الموت، اے روح قبض کرنے والے فرشتے، تھوڑے دنوں پہلے تم آئے تھے، میرا ایک دوست بیٹھا تھا، بڑا تم اسے غور سے دیکھ رہے تھے، ماجرا کیا تھا؟ کہا حضرت میں یہ سوچ رہا تھا، ملک الموت کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا ہے کہ تھوڑی دیر بعد اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ بات آئی سمجھ؟ اس کو پہنچنا تھا وہاں پر، اس نے خود کہا حضرت سلیمان سے کہ حضور آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے ہند پہنچایا جائے، وہیں پہنچیں گے میں اور آپ، اللہ کرے مدینے پہنچے۔ یا اللہ سخی کے در پر آئے ہیں، ہمیں مدینے کے سوا کہیں موت نہ دینا، جب آخری وقت آ جائے مولا مدینے بلا لینا، سبز گنبد کے جلوے ہوں، آقا کا جلوہ ہو، ایمان اور عافیت پر کلمہ پڑھ کے مدینے میں موت نصیب ہو جائے۔ خدا کی قسم خوش نصیب ہے جو مدینے میں مرتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، مدفن میرا
محبوب کے قدموں میں بنا دے. تو اے میرے پیارے اسلام میں 2 ٹارگٹ اب لے لو آج. ایک تو ایمان پر مرنا ہے اور برا خاتمہ نہ ہو. گناہوں کے دوران نہیں مرنا ہے. اب وہ بندہ سوچے جو شراب پیتا ہے کہ شراب پیتے پیتے مر تو سکتا ہوں نا. جو بدکاری کرتا ہے وہ سوچے بدکاری کرتے کرتے مر تو سکتا ہوں نا. جوا کھیلنے والا سوچے کہ جوا کھیلتے کھیلتے مر سکتا ہوں. چوری کرنے والا سوچے کہ کسی کا گھر لوٹ رہا ہوں, کسی کی جیب کاٹ رہا ہوں, کسی کو پستول دکھا کے موبائل چھین رہا ہوں, اسی وقت مر گیا. تو آقا نے فرمایا جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھائے. کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو؟ ہے اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے مروں. ماں باپ کو ستاتے ستاتے مر گیا تو کیا ہوا؟ کیا ہوگا سوچو. بھائی بہنوں کے ساتھ زیادتی, اپنی بہنوں کی وراثت پر قبضہ کر کے مر گیا تو کیا اللہ کو منہ دکھاؤں گا؟ مرنا ہے یاد رکھنا, مگر بری موت نہیں مرنا ہے. اب مجھے بتاؤ تمنا سب کی کیا ہے؟ کہ نماز میں موت آ جائے, سجدے میں موت آ جائے, قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ جائے, کلمہ پڑھتے پڑھتے موت آ جائے, مسجد میں موت آ جائے, ہے نا تمنا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, سچی اپنے دل سے سچا جواب دینا. بتاؤ کس کا چانس زیادہ ہے اچھی موت کا؟ اس کا کہ جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے, جو بے حیائی کے کام کرتا ہے, جو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر غیبتیں کرتا ہے, فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھتا اور سنتا ہے, جو شراب کی محفلوں میں تاش کی محفلوں میں بیٹھتا ہے, اس کو موت آئے گی تو کیا اس کو سجدے والی قرآن والی تلاوت والی موت آئے گی؟ یہ سچ بتاؤ اس کا چانس زیادہ ہے جو 5 وقت با جماعت مسجد میں نماز پڑھتا ہے, روز تلاوت قرآن کرتا ہے, 313 بار کم از کم روزانہ درود پاک پڑھتا ہے, اپنے ماں باپ سے جب ملتا ہے ان کے ہاتھ چومتا ہے, مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے, کبھی درس میں بیٹھتا ہے, کبھی اجتماع میں جاتا ہے, کبھی مدنی مذاکرے میں جاتا ہے, کبھی مدنی قافلے میں جاتا ہے. ارے موت تو سب کو آنی ہے. دل سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کس کا چانس زیادہ ہے کہ انشاءاللہ جس کی اچھی موت آئے گی؟ یقیناً اس کی آئے گی جو روزانہ اچھے کام کر رہا ہو. میں سچ بتاؤں, عقل مند وہ ہے, وہ کام چھوڑ دو جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے, کیونکہ اگر اس حالت میں مر گئے نا تو واقعی مارے جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اچھے کاموں میں لگا دے, نیکی کے کاموں میں لگا دے. ہمارا جینا مرنا نیکی کے کام بن جائیں. ہم کاروبار بھی کریں تو حلال کمائیں, روزگار پہ بھی جائیں, اللہ کی رضا والے کام کریں. ادھر بھی دکان پر نماز کا ٹائم ہو تو نماز پڑھیں, بدنگاہی سے ادھر بھی بچیں, موقع ملے تو نیکی کی دعوت دیتے رہے, تاکہ کبھی بھی اگر ملک الموت آ جائیں, کبھی بھی مجھے موت آ جائے تو اچھا کام کرتے کرتے, اللہ رسول کی باتیں کرتے کرتے دنیا سے جاؤں. کاش یہ بات ہمیں نصیب ہو جائے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, اور پھر کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. تو ایک ٹارگٹ یہ لینا ہے کہ برے کام چھوڑ دیں جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے, مرنا اچھی حالت میں ہے. اور دوسرا ٹارگٹ کیا ہے؟ ایمان سلامت لے کر جانا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہ ہو, یعنی جس کو یہ خوف نہیں ہے نا کہ میرا ایمان چھن سکتا ہے, مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے, ڈر ہے کہ اس کا ایمان سلب کر لیا جائے. اے میرے پیارے اسلام بھائیوں, ایمان کی جو ڈاکو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں. ہاں اس وقت بہت برا حال ہے. بڑی پلاننگ کے ساتھ میرے اور آپ کے ایمان کو چھیننے کے لیے شیطان نے پلان کیا ہوا ہے. شیطان بڑا مردود ہے, وہ تھوڑی چاہتا ہے میں اور آپ ایمان لے کر جائیں, وہ چاہتا ہے میں تو جاؤں گا جہنم میں, ان کو بھی ساتھ لے جاؤں. تو مذہبی حلیہ اپنا کر کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی انٹرنیٹ پر بیٹھا ہے, کوئی جناب قرآن کی اپنی تفسیر بیان کر رہا ہے, کوئی حدیثیں بیان کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور بھولے بالے مسلمان سب کی باتیں سن رہے ہیں, سب کو فالو کر رہے ہیں, سب کو دیکھ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا. ایک بات بتاؤ, آپ کو گھر بنانا ہو تو موچی سے بناتے ہیں بلڈر سے بناتے ہیں؟ بلڈر سے بناتے ہیں, موچی کا کام نہیں ہے. چپل بنانے ہوتے تو موچی سے بناتے ہیں, دوائی لینی ہوتی ہے تو موچی سے نہیں لیتے, ڈاکٹر سے لیتے ہیں. جس کام کی ضرورت اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہو نا. تو میرا دین اتنا مظلوم ہو گیا کہ جو سکھائے اسے سیکھنا شروع کر دو گے. دین بھی سیکھنا ہے تو عاشقان رسول علماء سے سیکھنا ہے,
اور دیکھنا ہے کہ ان کے دل میں صحابہ کی محبت ہے کہ نہیں، اولیاء کی محبت ہے کہ نہیں، اہل بیت کی محبت ہے کہ نہیں، رسول پاک کی محبت ہے کہ نہیں، اللہ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، ارے جو ان ہستیوں سے محبت نہیں کرتا اس کا میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ سب چیزیں آپ نے سیکھنی ہوں گی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بڑا پرفتن دور ہے، دین کے نام پر ہمارے ایمان پر ڈکیتی ڈالی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے سمجھا دیا تھا، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ارے چور ہی رکھوال بن گئے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کی، اپنے ایمان کو بچا کر، اپنی ایمان کو سلامت لے کر قبر میں جانا ہے۔ تو ایک تو یہ بات کہ ہمیں علماء کرام سے مربوط رہنا ہے، عاشقان رسول علماء کرام سے۔ اور آج دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے، سبحان اللہ، صحابہ کی محبت بھی دیتا ہے، اولیاء کرام کی محبت بھی پلاتا ہے، اہل بیت سے بھی پیار کا درس ملتا ہے، عشق رسول کے جام بھی بھر بھر کے پلائے جاتے ہیں۔ کوالیفائڈ سرٹیفائڈ مفتیان کرام